औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सार विद हिदायत और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। और कुछ ही देर पहले आपने जो हमारा सेगमेंट है ज़ियाफ़त की बात मुलाहिज़ा किया, उससे पहले ज़ायका प्रोग्राम भी देखा। और ये भी बताता चलूँ आज इंतहाई असर लंदन में 2:44 है। और तमाम जो लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक की जो बरक़ात हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रहमतों का ये अशरा जारी है और आज 7वां माशाल्लाह रोज़ा है, 7वीं सहरी है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन प्रोग्राम का फॉर्मेट हस्ब मामूल, आगाज़ में मौलाना साहब का हम बयान सुनेंगे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और अहमियत के बारे में, और फिर आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। एक सवाल ईमेल के ज़रिए हमारी बहन का था, उसका भी जवाब लेंगे कुछ ही देर में। मौलाना साहब से गुजारिश है कि आज के दिन की मुनासबत से कुछ बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइन्नी फ़ीहि अला सियामिही व क़ियामिही व जन्निबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिही व आसामिही वरज़ुक़नी फ़ीहि ज़िक्रका व दवामिही बितौफ़ीक़िका या हादियल मुदिल्लीन। सदक़ रसूल नबील करीम। मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में ये सलाम पेश करता हूँ। और माह मुबारक की अज़ीम घड़ियाँ हैं, खा दिन हो या रात हो, उसका शुमार उन्हीं बाबरकत घड़ियों में हुआ करता है जिसमें इंसान की सांस तस्बीह परवरदिगार और जिसमें इंसान का सो जाना जागना ये सारा क्या है, इबादत परवरदिगार है, टोटल सबमिशन की तरफ है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी तौफ़ीक़ परवरदिगार है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे को मेहमान ठहराया हुआ है और हम मेहमानियाँ खा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। और इस माह मुबारक रमज़ान की खूबियाँ हैं, फ़वाइद हैं और इसके कई महासिन हैं, जिनमें से आज जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है उसमें इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगला आज इफ्तारी पे। लेकिन यहाँ पे चंद एक जो बातें हैं और जिस मौजू की तरफ आज के दिन हुज़ूर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतवज्जे किया है और दुआ करने के लिए कहा है, वो ये है कि परवरदिगार इस दिन में, इस महीने में मुझे जन्निबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिही, यानी इस महीने में मुझे ज़बान की जो लग़ज़िश है उससे तू मुझे दूर फरमा, व आसामें, और गुनाहों से तू मुझे महफूज फरमा। यानी दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। चूँकि ज़ुबान यही है कि अगर इसको राह खुदा की तरफ इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल ही कमाल है, लेकिन अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो फिर ज़वाल होता है। और ये है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इंसान की जो ख़ूबसूरती है, मैं अगर कहूँ अगर किसी को ब्यूटी सही मानों में देखना चाहता है या ख़ूबसूरती देखना चाहता है तो उसकी ज़ुबान को देखे। ज़ुबान ही से इंसान की ख़ूबसूरती पता चलती है और ये कभी छुप नहीं सकती। इंसान जैसा भी है चुप करके बैठ रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जो ही बोलता है तो ये अंदर के सारे राज जो है वो निकाल देती है और बाहर फेंक देती है कि ये किस हैसियत का और किस वैल्यू का आदमी है। इसी वजह से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन रिवायात में यह है कि अल जमाल फिल लिसान, इंसान की खूबसूरती अगर तुम देखना चाहते हो ना तो उसकी ज़ुबान से हुआ करती है। यानी ज़ुबान इंसान की आईनादार है इंसान के जमाल का। फिर फरमाया कि अगर किसी इंसान की संजिश करना चाहते हो, यानी अगर तुम चाहते हो कि उसकी वैल्यू के तुम अगर कायल बनना चाहते हो कि ये किस स्केल का आदमी है, किस मीज़ान का ये आदमी है और किस हैसियत का ये आदमी है, किस शरफ़ का ये आदमी है, तो उसकी ज़ुबान को देखा जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि
اللسان میزان الانسان، کہ لسان کیا ہے، یہ زبان انسان کی، اور وہ کیا ہے کہ انسان کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا کرتی ہے. یعنی قدر و منزلت اگر کسی کے معلوم کرنا ہے نا تو اس کی زبان کو دیکھ لو، اس کی زبان کیسی ہے. بہترین چیز ہے کہ اس پر ماہ مبارک رمضان ہے، ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، اپنے الفاظ پہ کنٹرول کریں، اپنی عادات پہ کنٹرول کریں. اور اگر اس مہینے میں بھی اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکا ہے تو وہ 11 مہینے تو پھر بہت ہی مشکل ہے نا. وہ کہنے کہ جڑے لاہور بیٹھیں تو لاہور بھی بیٹھے جی. تو اگر جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کی وہ سنجش نہیں کر سکا ہے، قدر و منزلت کو نہیں دیکھ سکا ہے، تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللسان میزان الانسان، کہ زبان انسان کی قدر و منزلت کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. پھر فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ تم بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے، بات کرو گے تو پہچانے جاؤ گے. تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کہ انسان کی حیثیت اور اس کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، زبان کے اندر چھپی ہوئی ہے. زبان کو انسان دیکھے تو اس کے بعد اس کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس بھرم کا اور کس حیثیت کا اور کس شرف کا ایک انسان ہے. زبان کھولتا ہے، بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہیں کہ بڑے ماشاءاللہ جب تک سکوت میں ہوتے ہیں تو بڑے وجیح معلوم ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑا محفل پہ ایک روب ہوتا ہے، لیکن جو ہی بات ہوئی تو سب کچھ گیا، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے آدمی کو. یہی چیز ہے. یہ کیا ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں پھر مولا کا فرمان ہے، چونکہ ہم لوگ موالی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا اور آقا امیر المؤمنین ہے، جو شب زندہ دار اور اس ماہ مبارک رمضان کے حقیقت میں اگر دیکھنا چاہیں کہ جو ترجمان حقیقی ہے ماہ مبارک رمضان کا، مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لسانکا ترجمان عقلکا، تمہاری زبان کیا ہے، تمہارے عقل کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے، انٹرپریٹ کرتی ہے، یعنی ترجمہ کیا کرتی ہے، ٹرانسلیٹ کیا کرتی ہے تمہارے عقل کے. تمہارے عقل کتنا ہے یہ بتایا کرتی ہے زبان سے انسان کی، یعنی عقل اور فہم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل کتنی ہے، انسان کی فہم کتنی ہے، انسان کی وزڈم کتنی ہے، انسان کا ویژن کتنا ہے، انسان کا انٹلیکچول لیول وہ کتنا ہے، زبان کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لسان العاقل وراء قلبہ، لسان العاقل وراء قلبہ وقلب الاحمق وراء لسانہ. فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. یعنی عقل مند جو ایک انسان جو اس کو فہم و فراست سے سرشار ہوتا ہے، اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، جو بے عقل ہے، احمق ہے، جس میں سینس صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے، اس کی زبان کے پیچھے ہوا کرتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا جو عاقل ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے، اور جو بے عقل ہے اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے. یعنی عقل مند انسان پہلے ہمیشہ کیا کرتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھ کے بات کرتا ہے. اور لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ بات کو پھینکتا ہے، اور بات کو پھینکنے کے بعد اسے کوئی پتہ نہیں چلتا اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، کیا ہے. اور ہمارے اردو میں بڑے اچھے اچھے محاورے بھی ہیں کہ جب آپ بولنا چاہتے ہیں تو پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو. بالکل. تو آج کا جو لیسن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روزے میں ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ زبان پہ کنٹرول، اور اسے اچھے انداز کے ساتھ. بہت زیادہ جو انسان کے کمالات بھی اجاگر ہوتے ہیں زبان سے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ انسان کے زوال بھی جو پیدا ہوتے ہیں اسی زبان سے ہوتے ہیں. اور بہترین ایک پریکٹس اگر ماہ مبارک رمضان میں ہے تو
سکوت کی ہے، اور بہت زیادہ اس میں فائدہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اور یہ پوری کی پوری مہینہ ہی حقیقت میں ریاضت کا ہے اور پریکٹس کا ہے، تمرین کرے انسان آہستہ آہستہ، یہ یکدم نہیں۔ میں بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں، بعض آدمی بولنا شروع کرتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں صرف بے فائدہ جو ہے نا گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ہم لوگ چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم محفلوں میں رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹریکشن رہا کرتا ہے، جوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، اور یہ سارے رہا کرتا ہے، تو چونکہ بعض کی ہمارے سامنے ہی بلکہ وہ گھنٹے گھنٹے جو ہے نا کوئی بے مقصد جو ہے نا وہ گفتگو، ابھی انسان جو یہ گفتگو مثلا 10 گھنٹے مسلسل کرتا رہتا ہے دن میں، کم کرے اس کو 8 گھنٹے پہ لے آئے، 7 گھنٹے پہ لے آئے، اور مہینے میں انشاءاللہ اس کی اچھے طریقے سے جو ہے پریکٹس ہوگی، چونکہ یہ پریکٹس کے کام ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو علماء عرفان ہیں نا، وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خشیت پروردگار کے لیے سجدے میں جائیں، آپ کو صحیح معنوں میں رونا نہیں ہے تو پہلے اسی طرح رونا بنائیں، اپنے آپ کو مجبور کریں، پھر یہ آپ کے اندر یہ آپ کے دل ساتھ، چونکہ پہلے اعضاء و جوارح ساتھ تھے، پھر آپ کے دل بھی اس میں ہم آہنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس اور ریاضت سے یہ سارے کام ہوتے ہیں، یکدم نہیں ہوا کرتے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ماہ ہی اتنا اور یہ مہینہ ہی بہت بابرکت ہے کہ ایک صرف کیا ہے کرن کی ضرورت ہے، اور ایک چنگاری جو ہے وہ جلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں انسان کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، ٹیلی فون لائنز اب اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ ضرور پوچھیے، اور جیسے مولانا صاحب نے زبان سے متعلق کہ جیسے اعضاء کا روزہ ہے، زبان کا، آنکھ کا، کان کا، تو آج زبان سے متعلق گفتگو انشاءاللہ شام کو یا دیگر جو ہم اپنے روزے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور مکرام کی ہم باتیں سنتے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے ہم سب مل کے اس پر عمل بھی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب، جتنی دیر میں لائیو کال آئی، ایک بہن کا ای میل تھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ جس کے بہت سے روزے رکھنا رہ گئے ہوں بیماری سے یا جان بوجھ کر، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو بیماری سے روزے رہ گئے ہیں اور انہوں نے نہیں رکھے، تو اس کا کوئی وہ کفارہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان پہ اوپر کفارہ ہی لگے گا، بلکہ اتنے ہی روزے انہیں بعد میں رکھنا ہے۔ ان کا اسٹیمیٹ لگائیں، ان کا جو ہے نا فگر آؤٹ کریں، ان کو دیکھیں کہ کتنے میرے روزے باقی تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو روزوں کو رکھیں۔ اور اگر وہ ان کی سٹیج یہ ہے کہ بیماری ہے اور وہ روزے اس دوران نہیں رکھ سکی ہیں، اور اب بھی صورتحال یہ ہے، اپنی وصیت میں ان کو لکھیں۔ جان بوجھ کے اگر کسی نے روزہ کھا لیا ہے اور روزہ نہیں رکھا، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مسئلہ کو جانتی تھیں، مسئلہ کو نہیں جانتی تھیں۔ اگر جان بوجھ کے روزہ کھایا ہے کسی نے، تو اس کا جو کفارہ ہے، اس کا کفارہ 60 روزے ہے، شہرین متتابعین، یعنی آپ نے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ شہرین متتابعین یعنی 30 ڈیز، پہلے تو کنٹینیوسلی یعنی بغیر کسی وقفے کے رکھنے ہیں، متتابعین۔ پھر جو اگلا آئے گا نا 31واں روزہ، 31ویں روزے کے بعد پھر اس کو رخصت ہے کہ وہ ہفتے میں 2 روزے رکھے یا 3 روزے رکھے، یا ہفتے میں 1 روزہ رکھے، اور اس طرح اس کو کمپلیٹ کرے 60 روزے۔ اگر وہ کسی شخص کے لیے پاسیبل نہیں ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی آپشنل کر دیا ہے اسلام نے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، پہلا آپشن یہ تھا کہ 60 روزے رکھے جائیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی یہ اس میں ضروری ہے، بے شک آپ ان کو اماؤنٹ دے دیں جتنی وہ بنتی ہے، دینے کے بعد یہ واضح ان کے لیے کر دیں کہ یہ خوراک کے اوپر آپ نے لگانا ہے۔ فرض کیا اگر کسی کو نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں 60 روزوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی فرض کیا کہ کسی نے کہا کہ ہم 200 پاؤنڈ جو ہے انہیں دے دیتے ہیں 60 مسکینوں کے کھانے۔ اب وہ 200 پاؤنڈ وہ کہے گا نہیں، اس کے لیے مجھے شلوار چاہیے، اس کے لیے مجھے قمیض چاہیے، اس کے لیے مجھے جرابیں چاہیے، اس کے لیے مجھے پرنا چاہیے، اس کے لیے مجھے یہ چاہیے، اس کے لیے نہیں۔ صرف یہ بتانا ضروری ہے اس آدمی کو جو بھی غریب ہے، مسکین ہے، یا تو آپ خوراک وہاں پہ پرووائڈ کر دیں خود، یہ خوراک ہے، آپ جو ہے غریب مسکین ہیں، ایک ہو جائیں تب بھی۔ فرض کیا کہ ایک فیملی ہے کہ جس میں 8-10 آدمی ہیں،
اور وہ سارے کے سارے غریب اور فقیر اور مسکین ہیں، انہی کو آپ دے سکتے ہیں کہ 5 دن کے جو ہے نا وہ کھانے کے لیے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آدمی ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ 60 دن کا جو ہے نا وہ آپ کا 60 ٹائم کا کھانا ہے. یہ ہے، یہ فلیکسیبلٹی اسلام نے رکھی ہے کہ پہلی صورت اختیار کرنا چاہتا ہے، دوسری صورت اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، اور اسی وجہ سے ہے نا کتب علیکم الصیام، ہر ایک اپنی کتابت خود پڑھے کہ میرے لیے اللہ نے کیا مکتوب کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر اسے روزے کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے اور دیکھنا ہے. اگر کسی بیماری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، سن رسیدگی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا ہے یا نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ان کے لیے وہ ایک مد جو طعام ہے، کھانا ہے، 14 شٹانگ 750 گرام، وہ اناج خواہ گندم کی صورت میں، جو کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، وہ آپ نے کسی غریب مسکین کو بھی کھانے کے لیے دے دینا تو کافی ہے. صحیح جی بہت شکریہ. تو ہماری بہن نے ضرور جواب سن لیا ہوگا، اور میں چاہوں گا ہمارے بھائی ٹیلی فون نمبر اوپر لگا دیں اسکرین پہ، تاکہ ناظرین جو ہے ہمیں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور آج انتہائی سیر لندن میں 2:44 ہے. مولانا صاحب، رمضان المبارک میں اور پورا ایک ایسا موقع ملا ہے کہ پورا سال ہم مادہ پرستی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اب اس وقت وہ بھی لوگ جاگ رہے ہیں، علماء کرام یا پرہیزگار لوگ تو ماشاءاللہ ہر وقت وہ اپنی عبادات میں ٹائم وہ صرف کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں جو اس وقت سانس لے رہے ہیں، عبادت میں شامل ہیں. تو ہمیں کیا یہ سبق کس طرح ہم کنٹینیو رکھ رہے ہیں کہ یہ وقتی نہ رہے، یہ جو موسم ہم پہ یہ جنتیں کی فضا ہے یہ وقتی طور پہ نہ رہے، اس کو ہم کنٹینیو رکھ پائیں؟ کوئی ایسا گوریا کوئی ایسا سلسلہ بتائیں گے کہ یہ عادت پک جائے کہ اب یہ وقتی طور پہ نہ رہے؟ دیکھیے یہ پریکٹس ہے، بعض لوگ مجھے پتہ ہے بلکہ ہمارے دوستوں میں سے بھی ہیں کہ 3 مہینے مسلسل وہ ان کے روزوں میں رہتے ہیں. ہر سال ان کی ایک منت بن چکی ہے. 3 مہینے، رجب ہے، شعبان ہے اور ماہ مبارک رمضان، 3 مہینے ان کے حالت روزہ میں رہتے ہیں. اور یہ توفیق چاہیے ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو خالص کرنا ہوگا، پاکیزہ کرنا ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے کیا ہے؟ یزکیہم، پیوریفائی دیم، یعنی کیا ہے؟ ان کا پہلے تزکیہ کریں، ان کا صاف کیا جائے، خالص کیا جائے، پیوریفائی کیا جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. چونکہ جتنا خالص ہو کے ایک انسان جاتا ہے اتنا ہی، اگر ہم صحیح معنوں میں آپ کو یہ چیز، ہم تو خیر بہت ناقص ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے دعا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو ہر ایک، جب معصومین علیہم السلام کے جن کے لیے اللہ نے یہ سارے نظام جو ہے نا وہ خلق کیا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جس طرح تیری عبادت کا حق تھا اس طرح ہم سے ادا نہیں ہوا، کہ جن کی ایک انگشت پاک کے اشاروں سے اللہ سورج کو پلٹا دے، یا جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دے. یعنی منزل تو یہ ہے کہ جنت اور کوثر جن کے قدموں میں ہو اور جن کی گرانٹ سے انسان کو جنت مل جائے. عبادت پروردگار تو ایسی ہے، اور اس میں اگر چلے جائیں کہ ہاں وہ ایک عجب منزل ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ اگر آپ ابرار جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان کی نیکیوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی نیکیوں حسنات کو اگر دیکھیں، سیئات المقربین، ان کے اوپر جو مقربین ہیں نا وہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے نزدیک یہ گناہ شمار ہو رہے ہیں. یعنی آپ منازل کو دیکھیں. انسان ایک عجیب غریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے کہ اس میں اتنے کمالات رکھ دیے ہیں کہ کوئی اگر ہر ایک اس منزل پہ چلا جائے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ہر دم مقصر سمجھنا یہ بندگی کی شان ہے. اس منزل کو اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ہر دم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حضور مقصر سمجھتا ہے، اللہ جوں اس کی شان کو دیکھتا ہے، آج جوں کرتا ہے نا، ٹہنی میں جتنا پھل لگتا ہے اتنی جھکی جاتی ہے. جن ٹہنیوں میں پھل نہیں لگتا نا وہ اسی طرح اکڑی ہو رہتی ہیں.
انسان کا بھی کمال یہی ہے کہ جتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خضوع کرتا ہے، خشوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، اسی طرح اس کی شان بلند ہوتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے منازل کی طرف۔ اور ایک چیز یہ حقیقت ہے کہ اگر 30 دن یہ اور 10 دن مزید اگر وہ اضافہ کر لے، 30 دن یہ جی اور 10 دن مزید اگر خالصتاً للہ ایک انسان ہو جائے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ معصوم کے کلام میں یہ زمین اور آسمان منقلب ہو جائے، معصوم کے کسی کلام میں جو ہے نا وہ ذرہ برابر چھوڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من اخلص للہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص۔ اخلاص اگر انسان میں آ جائے نا تو اللہ بگڑے ہوئے کاموں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے بس میں تو نہیں ہوا کرتے ہیں نا۔ دھاروں کو بدلنا، کچھ بڑے بڑے موڑ ہیں ان کو تبدیل کرنا، اور بڑے بڑے جو بلاک لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹانا، یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ فرمایا کہ من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ 40 دن اگر کوئی خالص کر لے، کس کو؟ اپنے آپ کو، 40 دن فقط، only 40 days، only 40 days اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کر دے، من اخلص للہ 40 صباحا فجر اللہ ینابیع الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ حکمت اور وزڈم کے جو چشمے ہیں نا اس کے دل سے ابلیں گے اور اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی 40 دن کی بات ہے کہ انسان اس کو اگر خالص کر لے تو بہت زیادہ انسان کے لیے تبدیلیاں آتی ہیں، اور جس میں تبدیلی آتی ہے اس کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انقلاب دنیا میں چھپا رہا ہو، ہر انقلاب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی برکات نصیب ہوا کرتی ہیں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کے مستفیض ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رہا ہے۔ آپ ہم نے تو دیکھا بعض آیات کو جب ان کے نزدیک بات یہی ہے، ان جو نورانی ترشحات ہیں اسی سے انسان کو بہت زیادہ جو ہے نا فیض ملا کرتا ہے انسان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین گفتگو مولانا صاحب، اور جیسے زبان کی بات ہوئی تو خدا نخواستہ روزے کے دوران ایک ایسی عادات پک چکی ہوتی ہے، ہم دوسرے کو برے القاب سے بھی پکارتے ہیں اور وہ گالم گلوچ سے ہم بچ نہیں پاتے، تو اس پر روزے کا کیا ہمیں پھر ثمر ملے گا، یا کہ ثواب میں کتنی کمی ہو سکتی ہے اگر ہم زبان کا غلط بھی استعمال کرتے رہیں تو؟ دیکھیں روزے کی وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کرے۔ روزہ انسان کو کنٹرول سکھاتا ہے، روزہ ریاضت ہے، روزہ ایک تمرین ہے جو انسان کو ہمیشہ ان روح روزہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ روح روزہ کی طرف، منہ باندھنے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانا نہ کھانے کا نام روزہ نہیں ہے، پانی نہ پینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ تو اگر صبح سے لے کر انسان شام تک کچھ نہ کھائے اور کچھ نہ پیے اور باقی آداب جو شرائط ہیں روزے کو ان کا خیال نہیں رکھتا تو وہ فاقہ ہے۔ اس کو ایک کالر ہے ہمارا صاحب، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، ساروی ہدایت جاری ہے، پروگرام میں ابھی کافی وقت ہے، آپ دوبارہ آئیے، جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ ضرور پوچھیے۔ تو فاقہ کشی اور بھوکا رہنے کا کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور یہ بندے نے اپنے آپ کو خود ہی ایک سزا کہہ لیں یا ایک دھوکہ ہی کہہ لیں، اس کو وہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں عامر شاہ بول رہا ہوں شیفیلڈ سے۔ جی عامر شاہ صاحب۔ جی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نفلی عبادت ہے جی وہ نفل چاہے آپ شکرانے کے کر لیں یا کسی کے صالح ثواب کے لیے کر لیں، جی تو وہ ہم فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے دوران میں کسی وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا اس کے بعد؟ یہ پلیز مولانا صاحب تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ عامر شاہ صاحب، شیفیلڈ سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا۔ صاحب نفلی عبادت جو نوافل ہیں شکرانے کے یا اصال ثواب کے لیے، وہ فجر سے ظہر کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے بعد کا ٹائم، یا صحیح ٹائم کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صبح کی نماز کے بعد جب چاہیں آپ نوافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں
ثواب ہے، اس میں اجر ملے گا، بلکہ آج کل جو نوافل ہیں یہ موسم بہار ہے اور عبادتوں کی بہار ہو رہی ہے۔ آپ جو نوافل پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں اس خوبیوں میں سے یہ ہے کہ چونکہ کچھ چیزیں تو ملٹیپلائی ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ چینج ہو منقلب ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے واجب عمل انجام دیا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا ہو گیا، 70 واجب کا ثواب۔ اگر آپ نے نافلہ نماز پڑھی ہے، مستحب نماز پڑھی ہے، سنت نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب اللہ واجب کے درجے پہ دیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب چاہیں نوافل کو آپ انجام دے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، فقط وہ خاص اس ٹائم کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ایک اسپیسیفک ٹائم ہے فجر کا، اسپیسیفک ٹائم ہے ظہر اور عصر کا اور مغرب اور عشاء کا، اس دوران فقط واجب ہی نمازیں پڑھی جائیں گی، اس دوران کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی، میں جناب تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ تعظیم کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام۔ علیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ فاروق بھائی میرا سوال، کیونکہ نوافل پڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایک سرٹن ٹائم تک، یا عصر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ماشاءاللہ تمام مومنین جو ہے وہ فرصت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اگر قبلہ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ فجر پڑھنے کے بعد اگر کوئی نوافل یا کوئی شکرانے کی نماز، اسی طرح عصر اگر فار ایگزامپل 1:30 بجے فارغ ہو گئے آپ ظہرین پڑھ کے اور اب آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا منع ہے پڑھنا یا پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ذرا قبلہ تفصیل سے روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ محترم تعظیم نقوی صاحب، لندن سے آپ شامل تھے۔ اور سب ان کا بھی یہی سوال ہے کہ عام کانسیپٹ ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں اور عصر کے بعد یہ زوال کا ٹائم ہے نماز نہ پڑھیں، تو یہ کیا؟ نہیں، ایسا کہاں ہے۔ ہم تو انہیں ماننے والے ہیں کہ جو فجر کے بعد زور ہو جاتی تھی اور سجدے کی حالت میں یہی ان کا ورد ہوتا تھا، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، یہ ورد تھا امام حسین کاظم علیہ السلام۔ صبح فجر کی نماز کے بعد عالم سجدہ میں جاتے تھے اور یہ ورد جاری رہتا تھا، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت، کہ موت کے وقت مجھے راحت و سکون عطا فرما، والعفو عند الحساب، اور جب حساب و کتاب کا عالم ہو تو مجھے معاف کر دے۔ یہ منزل ہے، ہم تو انہیں مانے۔ یہ بعض نے اب چونکہ ماہ مبارک رمضان چھوڑیں، بس کو جو مثبت چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نوافل، سنت نمازیں، قرآن و عبادات، تاقیبات، آپ اس میں اگر دیکھیں مفاتی میں چلے جائیں کتنے تاقیبات ہیں خود، یعنی نماز صبح کے بعد نوافل کتنے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کتنا اجر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صبح کی نماز کے بعد نوافل پڑھیں، جتنے مرضی آپ پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں۔ اور میں ایک آپ کو اور چیز بھی بتاؤں کہ 2 رکعت نماز کا مضمون اور کچھ نہیں، دن میں اپنے امام کی صحت سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، ویسے تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن آپ کا ایک رشتہ بڑا اچھا جڑ جائے گا، اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اس میں بے شک آپ نیت کر دیں گے، یا اللہ میں اپنے امام کی تعجیل ظہور کے لیے، عافیت کے لیے، اپنی صحت سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز، یہ بہت اس کے آثار مرحومین کے نام پہ پڑھیں۔ اچھا وہ مرحومین، یہ اگر آپ وصیت میں دیکھیں، خود حضرت آیت اللہ مرشی نجفی، ان کی وصیت نامہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کو پڑھنی چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے کہ کتنی عظیم وصیتیں، خود امام خمینی کے وصیت نامے ان کو پڑھیں۔ اس میں ایک چیز وہ لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو توفیقات مجھے ملی ہیں وہ ہے کہ میں ان مومنین کے نام عبادت کرتا ہوں، یعنی ان مومنین کے نام نوافل، سنت نمازیں، ان کی واجب نمازیں، ان کے لیے قرآن کئی میں نے ختم کیے ہیں ان مومنین کے لیے کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ سبحان اللہ، واہ۔
کوئی جن کے جو ہے نا باری، یہ چیزیں انسان میں خلوص پیدا کیا کرتی ہیں. اپنے لیے دعا کرتا رہتا ہے ان مومنین کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان فیملیز کے لیے کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھنے والا ہے، جن کو خبر نہیں، ان کے لیے بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے تو بہت انسان کی توفیقات، اللہ سبحانہ، توفیقات تو وہیں سے ملا کرتی ہیں نا، بندے تھوڑے دیتے ہیں یہ چیزیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو آپ اس میں پڑھیں اپنے، بلکہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس نماز سے محروم نہیں ہیں اس کے ثواب سے. یہ بات انسان کو نکال دینی چاہیے ذہن سے. میں دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں، ایسا نہیں. اگر فرض کیا کہ ایک انسان حج بھی کر رہا ہے کسی دوسرے کا، اس کو حج کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ جو نائب جا رہا ہے اس کا حج وہ بری ذمہ ہو رہا ہے اپنے حج سے، لیکن حج کا ثواب اس کو مل رہا ہے. تو یہ ہے کہ جو انسان عمل کرنے والا ہے وہ عمل سے محروم نہیں رہتا اس کے ثواب سے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ مثلا ایک ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، آپ 1000 کو آدمی کو ایک ہی ٹیکس جو ہے نا کر دیتے ہیں، سب کو برابر پہنچتا ہے نا، اس میں کوئی فرق تو نہیں آتا کہ فلاں کو ٹیکس میں جو ہے نا آدھا ملا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ نہیں مل رہا ہے تو فلاں کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ اپنے مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے، جو نہیں زندہ ہیں ان کے لیے، سب کے نام لے کے اگر آپ دعا کر دیتے ہیں تو اس دعا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، کوئی ثواب میں کمی نہیں آتی ہے. آپ کے دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کس ظرفیت کا، کتنی وسعت کا جو ہے نا وہ ایک آدمی ہے. اس وجہ سے مومنین کو جتنا انسان شامل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو بھی جلدی قبول کرتا ہے، اس کا ثواب بھی اور اجر بھی زیادہ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ مولانا صاحب ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے نماز کا آپ نے بتایا فجر کے بعد یا عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت قرآن پاک سے متعلق بھی کچھ سنا ہے کہ فلاں وقت آپ تلاوت قرآن پاک بھی نہ کریں، تو اس میں کتنی سچائی ہے، حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں. تلاوت کو اللہ کا ذکر ہر دم ہے، اللہ کے ذکر پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایون ایک انسان اللہ کا ذکر، ایک انسان طہارت کے لیے بھی گیا تو وہاں کے لیے بھی احکام ہیں. وہاں کے لیے آپ نے لوٹے میں پانی لیا تو اس کے بھی احکام ہیں. آپ کو بیٹھنے کے آداب بتائیں، یہ اسلام ہے جس نے ہر ایک چیز کے حکم کو واضح طور پہ بیان کیا ہے. یعنی یہ کسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے ذکر سے محروم نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے کہ آپ دیکھیں اٹھتے ہیں تو اس کا ذکر موجود ہے، بیٹھتے ہیں تو اس کا ذکر موجود ہے، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو موجود ہے، گھر سے آتے ہیں تب موجود ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو موجود ہے. یعنی کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے زندگی کا جس میں ذکر الہی شامل حال نہ ہو، اور کوئی ممنوع بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہاں جی ادھر کے لوڑے ذکر کرنے دیں، نہیں، وہ بہت ضرورت ہے. وہ صحت دیتا ہے، اور صحت نہ دے تو پھر انسان کو خبر ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین، پروگرام جاری ہے سار ہدایت کے ساتھ، اور آج انتہائی سیر لندن میں 2:44 ہے، اور مجھے امید ہے جو نیچے ٹکر چل رہا ہے دیگر شہروں کا، اور جہاں نہیں چل رہا جن شہروں کا ٹکر، وہ بھی اپنے اپنے مقامی وقت کا خیال رکھیں گے. شمال صاحب، ایک جیسے یہ ہے آپ نے نماز کی بات کی، نوافل کی، کہ جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والے نہیں ان کے لیے بھی ہم پڑھیں. اچھا، اسلام، ہمارے سچے دین اسلام کی ایک حکمت پر مزید آپ روشنی ڈالیں کہ جو کفارہ ہے وہ بھی مسکینوں کو یہ کھانا کھلانا ہے، فدیہ وہ بھی مسکینوں کو، غریبوں کو خیال رکھنے کی بات کی جاتی ہے، حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے، اپنے لیے کم سے کم، لوگوں کے لیے زیادہ. اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، دو ہی اس کائنات میں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا سیر کرنا چاہتے ہیں، ایک سیر جو ہے نا وہ اللہ تک ہے، اور ایک سیر ایک انسان کی بندوں تک ہے. انسان اگر چاہتا ہے اللہ تک پہنچے تو وہ اس کی عبادت کے ذریعے پہنچے گا، ٹھیک ہے، بندگی کے ذریعے پہنچے گا، نماز کے ذریعے. نماز بہترین کوڈ ہے، کوڈ آف ایسوسیشن جس کو کہا جائے، بہترین ربط اور ارتباط کا ذریعہ ہے. اور اگر فقط وہ اسی عبادت ہی کو دیکھے اور معاملات کو نہ دیکھے، جو ڈیلنگ ہے اس کی پبلک کے ساتھ، پبلک ریلیشن شپ جو ہے نا اس کے کیسے ہونے چاہیے، تو وہ ادھورا انسان ہے. اس کو کامل انسان نہیں کہتے ہیں، اس کو اپاہج انسان معنوی لحاظ سے کہا جائے گا. وہ ڈسیبل ہے اس لحاظ کے ساتھ. اس کا دین اور اس کی جو اسلام ہے
وہ اس لحاظ سے کامل نہیں ہے، یعنی لڑکھڑا رہا ہے اس کے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یعنی کیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو. یعنی نماز قائم کرو گے تو تمہارا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا رشتہ بندوں کے ساتھ جڑا رہے گا. اب کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں. اگر انسان کہے گا وہ کونے میں بٹھا ڈال جائے نماز اور اس کے بعد پریئر میٹ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ وہ شروع ہے اور اسے کوئی معاشرے کی خبر نہیں ہے، کوئی فیملی کی خبر نہیں ہے، کوئی دوستوں کی خبر نہیں ہے، کوئی اپنے عزیز و اقارب کی خبر نہیں ہے، تو وہ اس کا اسلام ناقص ہے، اس کا اسلام کامل نہیں ہے. اس کو کامل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ زکوٰۃ دو کا مطلب یعنی کیا ہے، محنت کرو. زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کا نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ دے گا. 40 بھیڑیں ہی نہیں کسی کے پاس تو وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ کسی کے پاس 20 من گندم ہے ہی نہیں تو وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ کسی کے پاس اگر وہ چاہی زمین ہے تو 10 من اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیا زکوٰۃ دے گا؟ یعنی کیا ہے کہ ایک طرف سے بتایا گیا ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ غرور کے نشے سے ہٹ جاؤ. دوسری طرف کیا زکوٰۃ دو یعنی محنت کی طرف آؤ، مزدوری کی طرف آؤ. مزدوری عیب نہیں ہے، اور یہی چیز ہے کہ آپ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دور حکومت کو دیکھیں تو صبح سویرے اٹھ کے آواز دیتے تھے نماز کے بعد. امیر المومنین گلی کوچے میں آواز دیتے اخرجوا الی عزتکم، یا اللہ نکلو نکلو اپنی عزت کی طرف. یعنی کیا، جاؤ تم کام کرو، جاؤ تم کام کرو، یہ تمہاری عزت ہے. یہ ہے اسلام. اور حقیقی اسلام اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اسے در مصطفیٰ پہ اور در اہل بیت پر ہی انسان کو میسر ہوتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، معصومین امیر المومنین علیہ السلام کے دستورات، اس کے تحت انسان کو حقیقی اسلام کی جو شکل ہے وہ انسان کو ملتی ہے کہ وہ کیا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ عبادت ہے تو ایسی ہے کہ جسم سے تیر جو ہے نا، پاؤں سے تیر نکالا جا رہا ہے. مزدوری ہے تو یہودی کے باغ میں جا کر جو ہے نا وہ مزدوری کرنا، کوئی عیب نہیں، کوئی آڑ نہیں، نہیں کچھ نہیں ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہ سارے جو واقعات ہیں سورہ حال عطا ہے، سارا وہ جو ہے اتنا اون کو کاتا گیا، اتنا جو ہے نا اس کا وہ دانوں کو پھر پیسا گیا، پھر آٹا گوندا گیا، پھر روٹیاں پکائی گئیں، پھر انفاق کر دیا. اس کے بعد یعنی جتنی مزدوری تھی اس حساب سے سیدہ سلام اللہ علیہ وہاں پہ جو ہے نا جتنا مثلا اون کو کاتا ہے اس کے مقابلے میں جتنے دانے تھے، دانوں کے بھی 3 حصے کیے ہیں. ایک حصہ بنا کے. یہ اگر عدل و عدالت کسی نے دیکھنی ہے، مساوات حقیقی کسی نے دیکھنی ہے، دین اسلام کی ریالٹیز اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ انسان کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملتی تھی. اور کبھی نہیں ہوا ہے. ہمیشہ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے فقیروں کو، مساکین کو اتنے یہ کیا ہے کہ تاکہ ان کو فقر سے، چونکہ فقر بذات خود، یہ فاقہ بذات خود تنگ دستی ہے، پاورٹی ہے، انسان کو حد کفر تک لے کر جاتی ہے. اسلام آزاد کرنے کا دین ہے. اسلام کسی کو اسلام کے کسی حکم میں آپ کو یہ شکنجہ بازی نہیں، بلکہ بعض یہ جو عرفاء مفسرین ہیں اس میں بھی آ کے جو علماء علم کلام ہیں، تھیالوجینز ہیں، وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا عطا کہ جو قہر ہے، غضب ہے، وہ اس کے بھی ایسنس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جوہر رحمت ہے. چونکہ وہ اگر اس طرح مثلا کسی کو سزا دے رہا ہے تو کیا ہے، رحمت بنا رہا ہے نا، تاکہ اس سے پاک کیا جائے. یہ مطلب ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی جو ہے نا وہ گردن دبا دی جائے یا وہ خوش ہوتا ہے. نہیں، کہاں ماں اپنے بچے کو مار کے خوش ہوا کرتی ہے؟ نہیں، وہ جو ماں کا بھی خالق ہے، ماں کی محبتوں کا خالق ہے، ماں کی شفقتوں کا خالق ہے، وہ تو نہیں چاہتا ہے. وہ ہمیشہ ہر دم مہربان ہے، وہ رحمان ہے. اس کی رحمانیت یہاں تک ہے کہ یہودی ہے تب اس کو بھی کھلا رہا ہے. یہودی چھوڑیں آپ، فرعون جیسوں کو کھلاتا رہا، نمرود جیسوں کو کھلاتا رہا، قارون جیسوں کو جو ہے وہ کھلاتا رہا. اگر چاہتا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ میری خدائی کو نہیں مانتے، میرے مقابلے میں آ چکے ہیں، میرے سامنے آ چکے ہیں، میری خدائی کا جو ہے اقرار نہیں کرتے، چلے ان کا کھانا پینا بند. نہیں، نکار نہیں، کوئی بات نہیں. رحمان ہوں، ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے. اور یہ وہی منزل ہے نا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمیشہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے،
اور ایک دفعہ وہ بوڑھا کو جو 70 ایئر اولڈ وہ آتا ہے، سن رسیدہ ہے، کہا کہ بسم اللہ کریں. کہا بسم اللہ، میں تمہارے اللہ ہی کو نہیں مانتا ہوں تو بسم اللہ کیا کروں. کہا کہ آپ میرے اللہ کو نہیں مانتے، جو میرے اللہ کو نہیں نا مانتا، یہ موحد ہے نا. بت جو ہے نا، سارے جتنے بت پرست تھے ان سب کو جو ہے نا وہ توحید کی طرف لے آنے والے حضرت ابراہیم، یعنی توحید کے علم بردار حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہا کہ جو میرے اللہ کو نہیں نہ مانتا تو پھر میں اسے کھانے میں نہیں دیتا. سبحان اللہ. وہ غصے سے بوڑھا ظاہر ٹینشن ہو جاتی ہے، ویسے بھی بوڑھا آدمی زیادہ اسٹریس لے لیتا ہے، تو باہر نکل کے کہتا ہے میں کھانا ہی نہیں کھانا. جب باہر چلے گئے تو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، میرے ابراہیم تو نے اسے ایک دن کھانا نہیں کھلایا، ایک ٹائم کھانا نہیں کھلایا، میں اسے 70 سال سے کھلا رہا ہوں. جاؤ اسے واپس لے کے آؤ، جاؤ اسے آپ کے واپس. کہتے ہیں کہ پیچھے دوڑے جا کے، انہوں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا. انہوں نے کہا پلیز آ جائیں، آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا. کوئی بات نہیں، آپ نہ مانے اللہ کو، نہیں مانے. کہا کہ نہیں کھانا تب کھاؤں گا، پہلے راز بتائیں وجہ کیا ہے. کہا اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، ابراہیم تو اسے ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے سکا، میں اسے 70 سال سے کھلا رہا ہوں. اسی وہ سجدے میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے کتنا رحیم اور کریم پروردگار ہے. اور شہادت دی توحید اور وحدانیت پروردگار کی. تو یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ والوں نے، یہ بھی میں ایک بارہا اس بات کی طرف بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ہدایت ٹی وی پہ بھی ہم نے اس کو بالخصوص اس عمومیت کو آج تک بحال رکھا ہے. وہ یہی ہے کہ چونکہ حقائق، معارف، دین اور تدین اور شریعت، یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا. کوئی جانتا ہے نہیں جانتا ہے. کمالات جتنے ہیں معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے وہ سب کے لیے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ فقط شیعہ کہیں کہ ہاں جی ہم سے ہیں یا سنی کہیں. نہیں، ہر انسان کے وہ امام ہیں، ہر انسان کے وہ لیڈر ہیں، ہر انسان کے وہ مقتدا ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہنوں کو وسعت دے کر اس منزل پر لے کے آئیں. اور معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اون کیا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کہا ہے. آپ اگر اس میں چلے جائیں تو کیا ہے، جس طرح قرآن ہدن للناس ہے، اسی طرح یہ کیا ہے کہ مہدی للناس ہیں، یعنی یہ ہادی جو ہے نا وہ للناس ہیں. ان کی ہدایت بھی سارے لوگوں کے لیے ہے، ان کی جو فرمودات ہیں سب لوگوں کے لیے. اور لہٰذا اپنے جس قدر ہو سکے اس میں وسعت دینی چاہیے اور لوگوں کو اس گھر کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور بالخصوص وہ مولا کا اور آقا امام رضا علیہ السلام کو فرمان کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان جائیں لتبعونا، وہ کیا ہے ڈیفینیٹلی وہ ہماری پیروی کریں گے. سبحان اللہ. مولا صاحب ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اب آپ لائیو ہیں، بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. میں معذرت چاہوں گا کہ آپ سے بات نہیں ہو پائی. کچھ ٹائم ہے، اگر آپ دوبارہ ملا سکتے ہیں تو ضرور ملائیے گا. بہت شکریہ. اچھا مولانا صاحب، ایک جو واقعہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنایا اور بتایا، ایک جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اسے بھی حکم آیا کہ اس کو بھی ساتھ کھانا کھلائیں. یہ ان کے واقعے جو نہیں مانتا تھا. جی ہاں. اور آج کل ہماری رفتار کیا ہو رہی ہے، جی ہاں. مسلمانوں کی حالت کیا ہو رہی ہے کہ جو کلمہ گو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جا کر جو ہے نا وہ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کے اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کو. جائے کہ جو ہے نا وہ پھر نعرہ تکبیر بلند کر کے تم مار رہے ہو انہیں کہ جو توحید کے جو ہے نا وہ درس دینے والے ہیں اور توحید سکھانے والے ہیں اور توحید کی طرف آنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سوچ اور مینٹیلٹی ہے کہ جس کا انسان جب بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ڈاکٹر کہیں کہ بلڈ ٹیسٹ لینا ہے تو کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ ہم دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب پیغمبر پاک علیہ السلام نے روزے رکھے تھے اور ان کے گھر میں سوالی آئے تھے روزے کی حالت میں،
تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ ایک سوالی آیا تھا کہ ایک دن میں ایک سوالی آیا تھا، تو سوالی کو وہ 2 روٹیاں دے دیتے یا 1 روٹی دے دیتے، وہ 5-6 انہوں نے روٹیاں کیوں دی؟ 1 روٹی دے دیتے، 2 دے دیتے، اور دوسری تھی وہ ڈیوائڈ کر کے خود کھا لیتے. لیکن سوالی ایک کتھا تھا، لیکن وہ روٹیاں 5-5 دیتے تھے. یہ سوال ہے. اور ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کے مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ کل آ رہے تھے اور وہ انگلش میں بات کر رہے تھے، وہ اردو میں بات نہیں کرتے، تو فیوچر میں انہوں نے ہدایت ٹی وی کی باغ دور سنبھالنی ہے. اگر وہ اردو نہیں بولیں گے تو آپ آنے والے 20-40 سالوں کے بعد ہدایت ٹی وی کا کیا بنے گا؟ جب وہ انگلش بولیں گے تو جو اردو میں ہماری جنریشن ہوگی اس کا کیا بنے گا؟ انہیں اگر ہم کہیں ہمارے لیے مجلس پڑھیں یا وہ ہدایت ٹی وی کی باغ ڈور ظاہر ہے انہوں نے سنبھالنی ہے، تو ان کے بیٹے اردو نہیں بولتے. تو میں یہ سوچ کر بڑی پریشان ہو گئی تھی اپنے فیوچر کے بارے میں. اردو کا کیا ہوگا یا ہدایت ٹی وی کے بارے میں آپ پریشان. چلیں Thank بہن، you. بہت شکریہ آپ کے سوالات کا، اور ٹائم کم ہے، جتنا 5 منٹ ہیں ابھی تو ضرور جوابات آ سکتے ہیں. مولانا صاحب ان کا پہلا تھا بلڈ ٹیسٹ کا روزے کی حالت میں. بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ مکروہ ہے، کرا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج، جو کہ مکروہ اسی لحاظ سے انسان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. خون جب ایک انسان دیتا ہے یا خون نکالا جاتا ہے تو ڈاکٹر نے اگر آپ کو کہا ہے تو آپ بے شک خون دے سکتی ہیں، خون بلڈ ٹیسٹ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح. اور فقط یہ ہے کہ اچھے طریقے سے سحری کر لیں تاکہ وہ اپنے پانی وغیرہ ٹھیک پی لیں تاکہ خون پتلا ہو جائے اور پھر کمزوری نہ ہو زیادہ. کمزوری نہ ہو. اچھا، ان کا دوسرا تھا پنجتن پاک علیہ السلام کا جب وہ افطاری کا وقت آتا اور سوالی آتا، اس واقعے کو پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی کتنے سائل آتے تھے؟ منتہا جو ہے نا وہ ایثار کی اس کو کہتے ہیں، اخلاقی لحاظ کے ساتھ یا علماء جو اخلاق ہیں اور یہ ڈسکشن ہے اس کو کہتے ہیں ایثار. ایثار وہاں پہ ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ جتنے اللہ کے کریم بندے ہوا کرتے ہیں کچھ صفات ہوتی ہیں، چونکہ یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، ان کا بہت اچھا کویسچن ہے کہ جس کی طرف دیکھیں. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان نہیں دیتا ہے کسی کو، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں لئیم. ایک دفعہ ہوتا ہے بخیل. بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھائے دوسرے کو نہ کھانے دے. ایک ہوتا ہے سخی، یعنی یہ صفات ہیں، ایک ایٹریبیوٹس ہیں ایک انسان میں کہ جن کی وجہ سے. تیسرا کیا ہے کہ خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سخی. چوتھا ہوتا ہے کریم، خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ایثار کی منتہا ہوا کرتی ہے معصومین علیہ السلام میں. یہی ہے اللہ کے انبیاء، اللہ کے جتنے معصوم بندے ہیں وہ منزل ایثار پہ ہوا کرتے ہیں، منزل قربانی پہ ہوا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ خود پیچھے رہ جائیں، نہیں. اس قافلہ عرفان میں اگر کہا جائے، سادات کے قافلے میں، یعنی حالت ہے کیا سادات کا قافلہ، اس سادات کے قافلے میں یعنی اتنا جذبہ آ گیا کہ حتیٰ کہ کنیز ہے. ہم نے کہا کہ نہیں، میں اس ایثار کے منزل پہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یعنی کیا درس زندگی اور وہ آئین زندگی دیا کہ جس کی وجہ سے منزل ایثار کو اگر اجاگر کرنا ہو تو پھر وہی سورہ حالت. اور اس میں سیکوینس موجود ہے کہ جس انداز کے ساتھ ائمہ معصومین نے، جس انداز کے ساتھ قافلے اہل بیت نے وہاں پہ ایثار کیا ہے، اسی انداز کے ساتھ اسی سیکوینس میں اس کو جو علم ہے نا، ایک علم جس میں فصاحت اور بلاغت کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم بیان، علم بلاغت. اس کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب، یعنی جس انداز کے ساتھ کام ہو اسی انداز کے ساتھ تفصیل ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے جو کیا ہے، مسکین آیا ہے، یتیم آیا ہے، پھر اسیر آیا. اسی انداز کے ساتھ جو ہے وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے. کیا کہنا، بہت شکریہ. اور آخری تھا ان کا کہ اردو کا کیا بنے گا، اور محمد رضا جو محمد رضا ماشاءاللہ اردو بھی اچھی بول لیتا ہے اور اسے پنجابی بہت اچھی آتی ہے. وہ عربی اچھی بول لیتا ہے، عربی کے اس میں ہے، اس میں پروگرام میں ہے، عربی کے مدرسے میں ہے اور اس کی ساری کلاسیں عربی میں ہوا کرتی ہیں. میں نے خود
فارسی اس کی بڑی اچھی ہے، بون وہاں کا ہے، تو کسی پریشانی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی ایک مولا کا چینل ہے، ہم کوئی خاندانی نہیں ہے، یہ کوئی اس قسم کا کوئی موروثی یا سلسلہ نہیں ہے. الحمدللہ جو بھی آئے گا یہاں پہ خدمت کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے ہٹ کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئے خدمت کے جذبے سے جو بھی آتا ہے. اور انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کا مولا وارث ہے، اور وہ وارث ہے کہ جو پردے غیب میں ہیں، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ العزیز یہ چلتا رہے گا. اور اس کو کسی قسم کی جو نظر بد ہے حاسدین کی اور منافقین جو چاہتے ہیں، آج سے پہلے بھی کئی دفعہ، آپ تو خیر سارے واقف ہیں ان سب سے اندر جو کچھ ہوتا کرتے رہے ہیں، ہر دفعہ انہیں رسوائی ہوئی ہے. اور اس پہ یہی ہے کہ وہ مولا کے جو دست شفقت ہے ہمیشہ اس پر ہے انشاءاللہ العزیز، اور رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، سوال و جواب جنہوں نے کیے ان کا شکریہ. اور سحری کا وقت ہے، مجھے امید ہے اس وقت آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. آج انتہائے سحر لندن میں 2:44 ہے. اپنے اپنے مقامی وقت کا جو دیگر ناظرین ہیں ضرور خیال رکھیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی افطار ود ہدایت میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.